इस ट्रांसमिशन में बहुत वार्म वेलकम बैक। ये हमारा फाइनल सेशन है, मेरा और मेरी टीम का, मतलब आज का फाइनल सेशन है। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अब तक की डेवलपमेंट्स आपको बता दूं, फैसलाबाद में नून लीग की रैली निकली है और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, वरना वो ओपिनियन मेरा प्रेजुडिस हो जाएगा। बहरहाल फैसलाबाद में उन्होंने दिखाया है कि प्राइम मिनिस्टर की जो है वो के लिए लोग आ सकते हैं बाहर। अब जितनी भी तादाद है उसको छोड़ें। इमरान खान साहब ने आज जो है अपनी रैली शुल्का से खिताब करते हुए कमो बेश वो पुरानी बातें दोहराई हैं। उन्होंने से ऐड किया इसके अंदर ख़वातीन का जोश वलवला, जो आज पहुँचे हुए लोग वहाँ पर, जो ख़वातीन रोज़ आ रही हैं, और अभी वालदा की एग्जाम्पल दे के कहा, क्योंकि वालदा ने उनको पोलिटिकल विजडम दी और वो इन ख़वातीन में अपनी वालदा को भी उस लिहाज से कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं कि उनमें सियासी शऊर जो है वो उनको नज़र आया है। बाकी वही बातें थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और उन्होंने जो एक चीज़ जिसके बारे में भी हम बहुत डिस्कशन कर रहे थे आज के, शायद इमरान साहब किसी लिहाज से बैकआउट करने की कोशिश करेंगे। अभी तो बहरहाल इमरान साहब में, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन इमरान साहब में वो नज़र नहीं आई बात कि वो किसी भी लिहाज से एक स्टेप भी पीछे जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मैं इस डरबे में हूँ, इस कंटेनर में हूँ, इसको डरबा कहा है उन्होंने, मैं खुली फजा का आदमी हूँ लेकिन इसके बावजूद डरबे में हूँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। आज के इन हालात में जब बात ये चल रही है कि ताहिर कादरी साहब शायद दोबारा डील कर लें, दोबारा मैं इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने पहले भी इधर आए थे, आपको याद होगा व्यूअर्स, और यहाँ से जिस तरह वो यजीदों को यजीद डिक्लेयर करके फिर यजीदों को ही गले लगा के गए। तो पहला इंटरव्यू मैंने किया था और उनसे पूछा था कि हुसैनियत और यजीद के दरमियान जो आपने लाइन स्ट्रॉ की थी, उसके बाद इतना बड़ा जुल्म जो आपने किया तो लोग तो करबला की याद भी भूल गए। तो जवाब उनके पास था कोई नहीं, लेकिन बहरहाल उनके रिलीजियस फॉलोअर थे, जो चाहे वो कर सकते हैं, बादशाह आदमी है। तो अब भी उनके मतलब ये है कि वो शायद कोई डील करके FIR वगैरह कटवा के लोगों का मुतमईन कर देंगे। असल जो प्रेशर आना है वो इमरान खान साहब पे, उनकी आवाम जो है, उनके जो वोटर्स हैं वो बड़े पोलिटिकली बाशऊर हैं, उनको जवाब किस तरह देंगे वो अगर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ना ले सके, ये सवाल है। और अंपायर वगैरह की उंगली कोई नहीं उठी और लग रहा है कि अंपायर ने आना भी कोई नहीं, तो बज़ाहिर लग रहा है आज के वाक़यात से। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका तारुफ है। शाद आरिफ साहब बहुत वार्म वेलकम, हसन रिजवी साहब, अंजुम रशीद साहब, और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से अगर मैं शुरू कर लूँ आप लोगों की इजाज़त से। सर, इमरान साहब ने कभी अंपायर की उंगली का जिक्र किया, लोगों में परसेप्शन उभरा कि अंपायर आने वाले हैं। अब ताहिर कादरी का मुतल्लिक था कि वो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, वो लेके चले थे इंकलाब के 10 पॉइंट्स, फिर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, CM। आज जो उन्होंने साद रफीक साहब से मुलाकात करने के बाद जो उनकी स्पीच थी उसमें ना नवाज शरीफ साहब का जिक्र था जालिम हुक्मरान, ना शहबाज शरीफ साहब का था। तो एक और यू टर्न लेने लेंगे ताहिर कादरी साहब, उसका क्या इंपैक्ट होगा इमरान साहब के धरने पे? नहीं जी, मैं इसको यू टर्न नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है कि ये एक जो है बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की अप्रोच है। ये नहीं होता कि जो आप डिमांड्स देते हैं, चूंकि आप तो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन अडॉप्ट करते हैं ना जब भी आप डिमांड्स लेके आते हैं, और यही शायद सिलसिला जो है वो इमरान खान की तरफ भी था। तो डिमांड्स आपकी इसी तरह होती हैं। असल में देखना यह है कि इनका फोकस क्या है, ये दोनों जो कैंपेन्स हैं इनका फोकस क्या है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की तरफ जो फोकस था वो प्राइम मिनिस्टर था, क्योंकि वहाँ वो धांधली की बुनियाद पर उन्होंने अपना एक केस तैयार किया था। और जो डॉक्टर कादरी का फोकस था वो चीफ मिनिस्टर था, क्योंकि वो उसको रिलेट कर रहे थे जो मॉडल टाउन वाला वाकया है। तो अगर ये दोनों इनके ऊपर इनको कामयाबी होती है तो मैं समझता हूं कि मामला तो फिर शुरू हो गए। आपको कामयाबी कहां नजर आ रही है? क्या CM रिजाइन नहीं कर रहे, PM रिजाइन नहीं कर रहे, तो कामयाबी कहां पर है दोनों के मुतालबों पे? हाँ, तो क्या इन्होंने कह दिया कि ये रिजाइन ना करें तो हमें एक्सेप्टेबल है? आज आपने दोनों की बातचीत तो सुन ली, एक तरफ से 3 दिन का टारगेट दे दिया। नहीं, ताहिर कादरी साहब के बारे में तासुर ये कि अगर FIR दर्ज होगी तो बस वो काफी समझेंगे। हालांकि उन्होंने दावे तो बड़े बुलंद बांग किए थे कि CM रिजाइन करे वरना FIR पे वो इन्फ्लुएंस करेंगे। नहीं, अभी तक बकायदा वो रेजिग्नेशन ही की बात कर रहे हैं। और उन दूसरी तरफ से अभी तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक टेस्ट किया गया है ना कि क्या वो इस सब्जेक्ट पे बातचीत करने को, दोनों साइडें एक दूसरे को टेस्ट करती है ना। तो मैं ये समझता हूं कि आज की डेवलपमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसको हमें एक आध दिन और देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो अपने मिशन में नाकाम हुए हैं। दोनों में से अभी तक कोई अपने मिशन में नाकाम नहीं हुआ। आप अंदाजा करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करते हैं और वो कार्रवाई शुरू होती है इंक्वायरी की, और इंक्वायरी में साबित हो जाता है कि धांधली हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे? शाह लतीफ साहब देखें, मैं आज खुल के बात करता हूं आपसे, रेवोल्यूशन हमेशा ब्लडी होता है, खून वाला, अदरवाइज वो रेवोल्यूशन नहीं होता है। जिस तरह खड़े में इस तरह प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, या फिर आर्मी चीफ दुनिया में जहां रेवोल्यूशन आए
وہاں آرمی انٹروین کرتی ہے، تو ہماری آرمی تو نیوٹرل ہے، ہمارا جو موقف ہے، پھر کس طرح ریزائن ہوگا؟ سو اگر یہ واقعی کلیش ہوتا ہے تو پھر ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہے. نہیں اگر ہوتا ہے ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہمیں، خدا نہ خواستہ نہ ہی ہوتا. سنیں جی نہیں کلیش کب ہوگا؟ جب دونوں سائڈز پہ اپنا رویہ جو ہے اس میں کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی تو پھر کلیش ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا یہ پوائنٹ ہے، مطلب ٹھیک سے میری مراد یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور انہوں نے جی بالکل انہوں نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے، یہ بھی وڈرا نہیں کر رہے، اور اگر وہ بھی وڈرا نہیں کرتے، آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو تو لیا گیا ہے نا. وہ بھی پہلے کہتے تھے کہ ریزگنیشن کی تو بات ہی نہ کریں، شہباز شریف صاحب کے معاملے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی. آج کم از کم سعد رفیق صاحب بات کرنے آئے ہیں کہ اب ہم اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ. اور اگر اسی طرح پرائم منسٹر کے سلسلے میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر فارورڈ موومنٹ ہے. ٹھیک ہے انجم رشید صاحب، آپ دیکھیں کہ عمران خان ون بائی ون کریں، پہلے طاہر القادری صاحب پھر عمران صاحب. اچھا طاہر القادری صاحب دیکھیں، آج آپ وہ راضی ہوئے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹ لی جائے، لیکن وہ ایف آئی آر کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ نظام چینج کرنے آئے تھے، سی ایم پی ایم کو چینج کرنے آئے تھے، وہ حکومت کو گرفتاریوں کی ڈالنے آئے تھے. وہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے اسمبلی توڑنی ہے اور یہ نظامی حکومت ختم کرنا ہے اور نیا نظامی حکومت لانا ہے. یہ جو ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد کی ہلاکت کا واقعہ، یہ تو پلان نہیں تھا پہلے سے. طاہر القادری نے تو پلان نہیں کیا تھا، یہ تو بیچ میں ایک واقعہ آ گیا. اچھا جو اصل واقعہ تھا، اچھا اب جو عمران خان تھے وہ تو حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے تھے، وہ تو کانسٹیٹیوشن کو یہاں ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی جو ہے ان کی کرائیونس کے ساتھ انہوں نے خود کہا طاہر القادری صاحب نے کہ میں نے مئی میں بتا دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ میں یہاں پر 14 اگست کو اسلام آباد کے لیے میں دھرنے کے لیے جاؤں گا. تو یہ کرائیونس ہوا. دو ڈیفرنٹ مقاصد. میرا یہ وہ تو ہو گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو اس سے بہت آگے آ گئے. آج طاہر القادری صاحب نہ نظام کے تلپٹ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ کل تک تو وہ صلح حدیبیہ بھی پڑھا رہے تھے اپنے لوگوں کو، اور اب ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی مثال آ جائے گی سامنے. آج طاہر القادری صاحب نے نہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی زبان استعمال کی، بڑی اچھی بات ہے، نہ سی ایم صاحب کے متعلق کوئی بات کی، بڑی اچھی بات ہے، نہ کوئی نظام کی تلپٹ کی بات کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ ایف آئی آر ہے اور اس کے لیے بھی کوئی راہ نکل سکتی ہے، ایف آئی آر پہ بھی کوئی راہ نکل سکتی ہے. ہاں جی. تو آپ کو لگ رہا ہے کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں طاہر القادری صاحب پہلے کیا تھا؟ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن جو ایسی کر لی ہے کہ میرے خیال ایک آدھ دن میں وہ مکمل طور پہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے، وہ آئین نہیں توڑنا چاہتے، لیکن کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اسمبلیاں، سیکنڈ ڈیمانڈ تھی اسمبلی ڈیزالو کریں، ان کی وہ ڈیمانڈ تھی. اچھا لیکن جو اسمبلیاں توڑنے کی جو عمران خان کی جو پاور کریٹ ہو رہی تھی وہ جو دھرنے کی پاور تھی، لیکن دھرنے کے مقابلے میں جب پورے ملک میں کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں، گجرات اینٹی دھرنا فورس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے حق میں اگر بڑا فیصلہ آیا تو وہ اس کی مزاحمت نہیں ہوگی. اس مزاحمت کے تھریٹ نے جو ہے وہ میرا خیال اب معاملہ حل کر دیا. مومنٹم معاملہ حل، مطلب اگر گورنمنٹ ان دونوں کو کنونس کر لے تو گورنمنٹ کی بہت بڑی فتح ہے اور ان دونوں کی بدترین ڈیفیٹ ہو گئی ہے. دیکھیں اس وقت جو آج ہم نے دیکھا کچھ اسٹریٹجیز میں چینجز آئی ہیں. گورنمنٹ کی اس وقت ہمیں اسٹریٹجی جو آج دن میں ہمیں نظر آئی وہ تھی کہ ان دونوں کو سیپریٹ کر دیا جائے، عمران خان کو، ڈاکٹر طاہر القادری کو علیحدہ کر دیا جائے، اور پھر علیحدہ ڈیل کر کے کسی طریقے سے کسی ایک کو گھر بھیج دیا جائے، دوسرا خود بخود کمزور ہو جائے گا. اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہم نے دیکھی، جو آج تقریریں آئی ہیں عمران کی بھی اور اس سے پہلے طاہر القادری کی سپیچ میں، کم از کم سپیچ کی حد تک جو ہے تھوڑا سا ہمیں ڈسٹنکٹ سٹائل میں تبدیلی نظر آئی، سافٹنس نظر آئی، اور وہ صلح کی گفتگو کی زیادہ بات کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پھر شک پیدا ہوتا. اس سے پہلے ان کی خواجہ صاحب گئے تھے سعد رفیق، ان سے ملاقات ہوئی، تو اس سے یہ ایک ابہام پیدا ہوا کہ غالباً یہ جو ہے کوئی رضامندی ہو سکتی ہے جو ان کی ایف آئی آر ہے اس میں اگر وزیر اعظم کا اور چیف منسٹر کا نام نکال دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی ڈیفینیٹ کچھ نہیں ہے. جب ہم عمران کی سپیچ پہ آتے ہیں تو عمران کی سپیچ میں وہ ٹفنس موجود ہمیں نظر آئی کہ وزیر القادری صاحب نہیں نظر آئی، ادھر سافٹننگ ہے تھوڑی سی. اب ہمیں نہیں پتا یہ ٹرانسلیٹ کس طرح ہوگی. دیکھیں یہ ایک ٹیکٹیکل بھی ہوتا ہے، جس طرح ابھی جو ہے بات ہوئی کہ چونکہ وہ آگے ملے ہیں تو تھوڑا سا ٹیکٹیکل موو کر کے
थोड़ा सा लेकिन space वो create revolution करते कहाँ हैं। गया? सुनिए ना, हाँ वो बात है। अब उससे शकूक पैदा हुए हैं, अब हमें कल देखना है क्या करना है। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान का डायलेमा जो मुझे नजर आया वो फर्म था अपनी स्पीच के अंदर, वजीर आजम के खिलाफ वो इस्तीफा लेने को बात की है और फर्मनेस है, ये है वो है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे आगे आप मूव किस तरह करेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है, ये सवाल। हुकूमत ये कर रही है कि जमहूरियत, पार्लियामेंट का बका और नवाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है वो उनको एक धागे में उन्होंने प्रो दिया है। जबकि इधर बात ये हो रही है कि नवाज शरीफ की वजारत एक तरफ और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बका दूसरी तरफ, ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। अगर नवाज शरीफ चले भी जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बच सकता है। ये है पोजीशन इमरान खान की, यही है ताहिरुल कादरी की। तो देखना ये है कि ये दोनों अपने एजेंडे को आगे लेके क्या चलेंगे। दूसरा जो हमें खतरा आज नजर आया है, जो हमें कल ज्यादा वाज़ेह एंटी कर रहे होगा, हैं। ये जो काउंटर मूव चलाई हैं कि जलसे जुलूस शुरू किए हैं, और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ से ये दोनों पार्टियां इमरान की और ताहिरुल कादरी की अपने जलसे करें मुख्तलिफ शहरों में, इधर हुकूमत के जो हैं हमायती जलसे वो जुलूस तो करें। बांग्लादेश हुकूमत को डिसमेंटल कर रहे हैं, वो बेचारे कुछ भी ना करें हुकूमत वाले। नहीं, जरूर करें। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब तजवीज दे रहे हैं। एक मिनट बात डॉक्टर साहब सुनें। तजवीज दे रहे हैं। नहीं, तजवीज नहीं दे रहा, वो तो कल से तकरीरें आई हैं, कल से फुटेज आई है, आज भी फुटेज आई है। इमरान खान ने तो किसको डॉक्टर साहब तजवीज दे रहे हैं कि इमरान खान साहब तसादुम के लिए बाहर निकले और फैसला यार देखें, बात सुने, आप जो है ना, आप कह रहे हैं, तसादुम- सुनिए, एक मिनट, अल्फाज दूसरे के मुंह में ना डालें। तसादुम की- रिकॉर्डिंग मेरी भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग आपकी भी मौजूद बिल्कुल है। ठीक। इस किस्म की बात ना हाँ, करें। अब मुझे बताएं कि तसादुम कहां से आया अगर इमरान खान को आप तजवीज नहीं दे रहे तो? नहीं, वो कह रहे हैं वो इमरान बाबा तजवीज़ दे रहे सुन हैं। तो ले बात मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि खतरा अच्छा, वो ये नहीं कह रहे। वो यही कह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, मैं इनके साथ हूँ, इसलिए ये नहीं कह रहे। आप अकेले आप तो इनके साथ आप शामिल कहाँ हैं। हैं? नहीं, एक मिनट, आप अपनी आर्गुमेंट करें, मेरे मुंह में अल्फाज ना नहीं, नहीं, डालें। आप हाँ, बस बड़ा क्लियर है। असल में देखें कि तसादुम की भाई, आप चुप करें, मुझे बात करने दे। पहले दिन से ख्वाहिश थी और पहले दिन से इसका थ्रेट दिया जा रहा था, पहले दिन से इसकी बात की जा रही थी, लेकिन तसादुम टल गए। अब सिर्फ एक साबित ये हुआ है कि वो फोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना चाह रही हैं वो यार ये आप कब से रनवे नहीं मिलेगा। परसों से लगे हुए हैं यही बात की जा रही। भाई सुई आगे चलाएं, एक जगह ना अटकाएं, आगे चलें। अब रनवे जो आगे है करो। रनवे ओपन हो गया है। ठीक है। सुनिए, मैं एक मिनट में पॉइंट खत्म देखिए, मेरा पॉइंट ये है, मैं कोई तसादुम की बात नहीं कर रहा, इनको काल्बन कहीं से इशारे ख्वाबों में आते भी तसादुम आता हैं। है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है आप जो कि point जो बताएं। इस किस्म के जलसे जुलूस आप कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। किसी में गलती से कोई गड़बड़ हो जाए और कोई भी मसला अगर होगा, वायलेंस बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत वक्त का ठीक होता है, है। आप तो हुकूमत को वार्न कर रहे हैं, उनको नहीं प्रवोक कर रही है। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं इंडिया होनी को- चाहिए। नून लीग के जलसों में वायलेंस कहां से आ गया भाई? नहीं, उससे clash हो जून के जाएगा। वाले से नहीं कह रहा मैं। हाँ, फिर आप क्या- मेरी बात सुन हाँ, ले। वो सुना है। रहमान ग्रुप ने मैं किए उर्दू चक्कर में बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ खतरा ये होता है कि जब एक जलसा करता है एक ही शहर में, लाहौर के अंदर, डेविल एडवोकेट दे रहा होता है ना, ठीक कर रहे हैं। लाहौर में डिफेंस में सुने, हाँ। दोनों ने जलसे किए हैं। ठीक है। लाली चौक पे। हाँ, इसी तरह जब मुख्तलिफ मुखालिफ ग्रुप आपस में जलसे करते हैं तो हमारे यहाँ जज्बात बेकाबू होते हैं। इसमें एहतियात की जरूरत है और हंगामा होगा तो उसका अच्छा नुकसान साहब, आखिरी बात को मैं जाना शाह साहब के बाद। देखिए ये एक्चुअली अब ये सूरत हाल नहीं है क्योंकि इमरान खान ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है, वो तसादुम की तरफ नहीं जा रहे। और अगर उनके हक में बोल रहे हैं। नहीं, हक में नहीं बोल रहा। असल बात यह कि तसादुम की सूरत हाल है नहीं कि फैसलाबाद में जिस तरह से नून लीग ने निकाला है, इस तरह से इमरान खान का जो वोटर है या उसका जो सपोर्टर है वो सामने आ जाए डंडे लेके, तो आज ये हो जाएगा। और फिर भी जो है, फिर भी ये सिस्टम टूटने के इम्कान बहुत ज्यादा पैदा नहीं होते, लेकिन पैदा हो जाएंगे। लेकिन अब तसादुम की कैसे? इसकी वजह यह है कि जो सिस्टम को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको स्मूथ रनवे नहीं मिलेगा ना। ठीक है। अगर सामने पैरेलल जो है वो सिस्टम तोड़ने वाली ताकतें, हाँ, ये लफ्ज़ ये जो आपके अल्फाज है ना, उनको स्मूथ पैसेज नहीं मिलेगा। मैं लिख लूँ जरा, हाँ लिख ले, सबूत रहे और वक्त क्योंकि ये सिर्फ शाहिद लतीफ ही जवाब दे सकते हैं इसका। नहीं शायद नहीं, इसका हसन अस्करी साहब जवाब दे सकते हैं। नहीं, वो नहीं दे ये सकते। शामिल है। वो ये शामिल है। हाँ, ये कल जा भी रहे हैं। सिस्टम तोड़ने वाली ताकतें, कल मैं यहीं हूँ, सबूत इंशाल्लाह पैसेज यहीं नहीं बैठा मिलेगा। हूँ। अच्छा, शाह साहब, मौजूदा हालात गुजारिश ये है कि मुझे तो कल और आज में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू से लगता था कि वो पीछे हट रहे हैं। ठीक है। आज ताहिरुल कादरी की गुफ्तगू से आपको लगा कि वो शायद पीछे हट रहे हैं। ठीक है। ये दोनों की स्ट्रेटजी हो सकती है। और बेसिकली मसला ये है कि सूरत हाल जिस तरह डेडलॉक का शिकार है,
نہ طاہر القادری یہ چاہتا ہے نہ عمران خان چاہتا ہے کہ اس پر الزام آئے کہ وہ اس نے ڈیڈ لاک پیدا کیا ہے یا وہ تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تھرو آؤٹ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم فلیکسیبل بھی ہیں، ہم مذاکرات کو کامیاب بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم سسٹم کی بقا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اصلاحات چاہتے ہیں۔ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اس کو عوام کو سڑکوں پہ لا کر اپنی جو قوت شو نہیں کرنی ہوتی، خاص طور پر اس وقت جو بحران ہو، اور اس میں ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے آج اس وقت عمران کے سامنے کیا آپشن رہے گی جب ساری پولیٹیکل پارٹیز خاص طور زرداری صاحب نے وزن ڈال دیا اپنا، کوئی امپائر نہیں فی الحال آ رہا، طاہر القادری صاحب بھی اٹھ کے جب چلے جائیں گے، عمران صاحب اکیلے پارٹی میں پہلی تو بات ہے میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں الگ الگ ڈیل ہوں گے، ٹھیک ہے، یا یہ ان میں سے ایک چلا جائے گا اور بیٹھا دونوں رہے اکٹھے گا، ڈیل مجھے ہوں گے۔ نہیں نظر آ رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، جن پارٹیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کسی سے عمران خان نے کوئی مدد مانگی ہے یا ان کو ایڈریس کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں؟ وہ تو ڈے 1 سے جو بات کر رہا ہے وہ نہ پیپلز پارٹی کے حق میں بات کر رہا ہے، نہ ANP کے حق میں کر رہا ہے، نہ MQM کے حق میں کر رہا ہے، نہ نواز شریف کے۔ وہ ان سب کو تو ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے قرار دے رہا ہے۔ تو ہم یہ توقع کیسے کر سکتے تھے کہ ان میں سے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ لیکن جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے، اس کی یہ کامیابی ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو زرداری صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو MQM بھی سپورٹ کر رہی ہے، اس کو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کہہ رہی ہے۔ آج سراج الحق صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ تو درست ہے، بالکل درست ہے، اور ڈیڈ لاک ہونا چاہیے، ڈیڈ لاک نہیں ہونا سوال کروں آپ سے چاہیے۔ جی عمران صاحب اور طاہر القادری کی یہاں پہ شکست اگر ہو جائے، انقلاب برپا نہیں ہوتا، پرائم سے ریزائن نہیں کرتے، تو ابھی عسکری صاحب کہہ رہے تھے تھوڑے کچھ گھنٹوں پہلے کہ نواز شریف صاحب بہت اس میں سٹرونگ ہو جائیں گے، اتنے سٹرونگ کہ وہ سپیس لے لیں وہ سپیس لے لیں گے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ مینیور کر سکیں گے۔ اس صورت میں اگر عمران خان اور طاہر القادری کو کچھ نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف اتنا کمزور ہو چکا ہے ان حلقوں کی نظر میں جن کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد پورے، وہ جو بھی آپ نے جو بھی کہے جن پر الزام لگ رہا ہے، جن پر الزام لگ رہا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر یہ موومنٹ دونوں کی ناکام ہو جاتی ہے تو میاں نواز شریف اور کمزور ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر جو ایک ہے اختیارات کو سمیٹنے کی اور قوت کو بلا وجہ استعمال کرنے کی، ان کا غرور سمجھنا چاہیے۔ میں اس الفاظ پہ معذرت خواہ ہوں، ویسے لفظ پہ مجھے کوئی اور لفظ، تکبر یا غرور یا طاقت سمیٹنے کی جو ایگو ہے وہ بڑھ جائے گی اور وہ ان سے کوئی بڑی غلطی کرائے گی۔ مجھے ایک بات بتائیے جی، شاہد لطیف صاحب کے پاس جاؤں گا میں۔ شاہد لطیف صاحب، انجم رشید صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے، سسٹم توڑنے والی طاقتیں جو ہیں ان کو پیسج نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ اسی طرح عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اگر دونوں انقلاب برپا نہ ہوئے اور جو بھی انقلاب کے آبجیکٹیوز ہیں جو بتائے گئے تھے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ obviously ایز اے سکسیسفل نکلیں گے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ مینیور کر سکیں گے۔ عسکری صاحب یہ کہا تھا نا آپ نے، زیادہ سپیس مل جائے گی، ان کو منور کرنے کی سپیس بڑھ جائے گی۔ جی واٹس یور ٹیک شاہد صاحب، ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، میں اس سے اگری ہی نہیں کرتا کہ جو سسٹم توڑنے والی طاقتیں ہیں کوئی ان کو مایوسی ہوگی جیسے وہ سسٹم توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بڑی رسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ابھی تک آپ یہ دیکھیے، اور اسی تناظر میں یہ بھی مت بھولیے کہ یہ وہی فورسز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ با مقصد ڈائلاگ کریں۔ جی اس کے تناظر میں دیکھیے کہ کیا اس وقت با مقصد ڈائلاگ ہو رہا ہے؟ اگر دونوں سائڈ کی میکسملسٹ پوزیشنز تھیں تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ نیگوسیشنز میں دونوں کچھ فاصلہ طے کریں گے تو کہیں درمیان میں بات بنے گی؟ اور جو ISPR کی طرف سے بیان تھا کہ با مقصد مذاکرات، اگر ایک اپنی پوزیشن پہ کھڑا رہے اور صرف دوسرے جو ہیں وہ لچک دکھائیں، جو کہ آج لچک نظر آ گئی، دونوں سائڈز نے لچک دکھا دی۔ جب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب اپنا دے دیں استعفیٰ 1 مہینے کے لیے جس کے دوران ایک امپارشل انکوائری ہو، اور اگر واقعی وہ انکوائری ان کو بلیم نہیں کرتی تو وہ واپس آ جائیں۔ شاہ صاحب ایک بات بتائیں، شاہ صاحب ایک منٹ سن لیں میری گھر سے، یہ ایک اتنی اگینسٹ کامن سے، میں نان سینس تو نہیں کہہ رہا، اتنی اگینسٹ کامن سینس بات ہے کہ آپ نے جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نہ رہے اس ساری انکوائری کے اوپر، وہ ہے کہ وہ انتظامیہ کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک دم سو کے اٹھ کے آپ نے کہا چلیں جی ایسا کرتے ہیں
کہ پرائم منسٹر کا کوئی نیچے لیول کا آدمی, کوئی ان کا منسٹر, کوئی ان کا منہ چڑا MNA جو بالکل ان کے تھم کے نیچے ہے, وہ بن جائے پرائم منسٹر 30 دنوں کے لیے, تو وہ کس طرح اس ساری شفافیت کے اوپر جو عمران صاحب نے بات اٹھائی ہے اس پہ انفلوئنس نہیں کرے گا؟ اس کا کیا لاجک, کامن سینس کیا ہے؟ نہیں, بات جی دیکھیں بات شفافیت کی نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ انکوائریز کو پاکستان میں انفلوئنس کیا جاتا ہے, یہ بات تو آپ مانیں نا. سر وہ حکومت ہونی کی ہوگی نا, ابھی جو جوڈیشل شاہ لطیف صاحب. نہیں, ایک منٹ رکیے. حکومت ہونی کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران صاحب کو کسی نہ کسی طرح یقین ہے نا کہ اگر کوئی انفلوئنس نہ کیا جائے تو ان کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ یہ ثابت کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور میں ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہیں, مگر وہ ثبوت اس وقت انویلڈ ہو جاتے ہیں جب انفلوئنس کر دیا جائے. تو شاہ لطیف صاحب, آپ میری عرض تو سن لیں, آپ نے میرا سوال نہیں سنا یار. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی اگر بندہ لگ جائے گا پرائم منسٹر تو انفلوئنس تو پھر بھی ہو جائے گی انکوائری. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا بندے کی بات ہے, اس پہ تو معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, دیکھیں کامن سینس کی بات آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کا وزڈم ہے, عمران کا وزڈم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتا دیں اس کا مجھے جواب دے دیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ اپنے وزڈم کو ایک ایسے آدمی سے ہم نہ کمپیئر کریں جس کے سامنے ایک پلان ہے. I'm sure ہم اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, مگر میں اس پلان کو ایک پوزیٹیو اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ ان جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ با مقصد مذاکرات کریں. اب با مقصد مذاکرات میں ایک سائڈ جس نے بہت ساری ڈیمانڈز بنائی ہوئی تھی, آج اس نے ایک ڈیمانڈ رکھی اور وہ ایک ڈیمانڈ بھی بڑی منیمل پوزیشن میں رکھی. اس کا کم از کم ان کو کریڈٹ دیں. تو جو سائڈ اگر باہر سے دیکھ رہی ہے اس کو نظر آئے گا کہ انہوں نے تو با مقصد مذاکرات کے لیے بریک لینے کی اجازت دیں. اور سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ کیا سیف ایگزٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو 30 دن والی بات ہے, اور پھر یہ اگین کتنی پریکٹیکل ہوگی؟ لوگ بہت سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کمپیریزن کریں, ڈیفرنٹ چینلز پہ چل رہا ہے کمپیریزن. فیصلہ آباد میں جو ریلی نکلی ہے نون لیگ کی اور عمران خان صاحب کا دھرنا, مسئلہ یہ کمپیریزن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ فیصلہ آباد کی جو ریلی ہے, ایک تو مجھے وہ نظر آگے ہے, ان کے نمبرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, لیکن میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا. وہ جتنے بھی نمبرز ہیں وہ حکومت کی مرضی سے, حکومت کے اما پر, حکومت کی مدد سے لائے ہوئے لوگ ہیں. ان کا کمپیریزن آپ اپوزیشن کی ایسی ریلی سے نہیں کر سکتے جس کے اندر راولپنڈی, اسلام آباد کے مین شہروں کو حکومت وقت نے کنٹینرز لگا کے سیل کیا ہو. لوگوں کا جینا دو بار اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہاں سے لوگ کس طرح فریلی اندر آ سکتے ہیں. اور لاہور کے اوپر جو بارڈر آپ نے چیک پوسٹ بنائی اسلام آباد سے جو لوگ اندر آ رہے ہیں, سوری لاہور کہہ رہے ہیں اسلام آباد سے, وہاں پہ ID کارڈ کے بغیر اور سختی کے بغیر آپ اندر آنے نہیں دے رہے. تو دیر کانٹ بی اے کمپیریزن بٹوین ایپل اینڈ اورنجز. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. Viewers, a very warm welcome back. انجم رشید صاحب, میں ابھی تو میں نے کچھ کہانی آپ کا منہ پہ شروع ہو مجھے پہلے ٹائم دے دیں تاکہ آپ کھل کے بات کر سکیں. جی آپ کر لیں, آپ رک جائیں ابھی تک. یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے نا جی, کہ اگر عمران خان یہ فارمولا جو کل ڈسکس ہوا جس کو گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے, اگر یہ مان بھی لیا جائے, اس پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ حکومت بن جائے گی, کوئی گارنٹر نہیں ہوگا اور وہ حکومت منور بھی کرے گی FIA کو بھی, نادرا کو بھی, الیکشن, یہ ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے, سیٹلمنٹ ہوتی ہے, تو وہ حکومت خواہ مسلم لیگ نون کے ہی آدمی کی ہوگی, وہ کہیں گڑبڑ نہیں کر سکے گی. وہ بالکل ایک فریم ورک کے اندر کام کرے گی. اور نادرا, FIA, الیکشن کمیشن جو دوسرے ادارے ہیں اس الیکشن آڈٹ میں وہ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو اس لیے وہ کمیشن جو جوڈیشل کمیشن ہوگا وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ دے گا. صاحب ایسا ہو سکتا ہے کل کوئی پنجاب سے ایسی خبر آ جائے, مطلب کہ شہباز شریف صاحب کل ریزائن کر دیں, تو آپ کو لگتا ہے معاملہ ڈیفیوز ہو سکتا ہے اور ان کے ریزگنیشن سے نون لیگ کو دھچکا لگ سکتا ہے یا نہیں لگے گا حکومت؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ گورنمنٹ ابھی بہت پریشر میں ہے, اور یہ جو آپ کو جلسے اور جلوس اور نون لیگ کی طرف سے اور نون لیگ کے حمایتوں کی طرف سے جو آ رہے ہیں, یہ اسی پریشر کو ریلیز کرنے کی ایک فزیکل کوشش ہے. لیکن ابھی پریشر ختم نہیں ہوا. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی پرائم منسٹر عسکری صاحب کہہ رہے تھے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مینوور کریں. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, ابھی پرائم منسٹر ابھی بہت کمزور ہو چکے ہیں. اب وہ پرانے پرائم منسٹر نہیں رہے جو اس تحریک سے پہلے کے پرائم منسٹر تھے. آج آپ صورتحال دیکھیں کہ اگر وہ جو انہوں نے بات مان لی ہے کہ انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی کہ الیکشن فیئر تھے یا نہیں فیئر تھے, دیکھیں ایسی کسی کو کوئی امید نہیں ہے کہ اب تک جو مختلف ٹریبونلز نے جو فیصلے دیے ہیں اس میں بے تحاشا
غیر irregularities جو ہے. آپ سے اگر پنجاب سے سی ایم پنجاب کا استعفیٰ آ جائے آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نون لیگ پہ اور امپیکٹ کیا ہوگا دھرنا دینے والوں پہ؟ سر سی ایم پنجاب کا جو استعفیٰ ہے وہ بہت ڈپریشن پیدا کر دے گا نون لیگ کی سارے ورکرز میں, اور نون لیگ جو ہے وہ پیچھے اسٹیپ لیکن عسکری صاحب اس کے علاوہ کوئی چوائس ہے نون لیگ کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ بالکل یہ صحیح کہا انجم صاحب نے کہ اگر وہ استعفیٰ ہوتا ہے تو یہ پنجاب کے اندر ڈپریشن پیدا کرتا ہے, کیونکہ پوری جو ان کی امپائر ہے پنجاب کے اندر وہ چیف منسٹر کے ہیرو بھی تو بن سکتے ہیں نا, ہیرو بھی تو بن سکتے ہیں. نہیں وہ تو وقت بعد میں بتائے گا نا وکٹم جو ہے وہ تو بات کی بات نہیں, اس وقت نہیں بھائی کو بچایا. نہیں اس وقت تو پرابلم یہ ہے نا کہ اس یہ بھی وقت تو اینگل دیکھیں نا. نہیں اس وقت تو ان کے اوپر وہ چارج ہے لگا ہوا قتل کا الزام ہے نا. وہ جو 14 بندوں کا جو قصہ ہے وہ تو اور مور سخت ہو جائے گی پھر. وہ ان کو ہانٹ کرتا ہے. وہ سب سے بڑی پرابلم یہ, اس کو کسی طرح ڈیفیوز کرنے کے لیے شاید سٹیپ بیک ٹیمپریریلی یہ کام کرنا پڑے. اصل دیکھیں اصل جو چیز جو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کار ان کو اب بھی نکالنا چاہیے کہ سچویشن جو ہے خراب نہ ہو, بلکہ اسی کو آپ یہاں ریگولیٹ کر لیں, اور اگر تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ معاملات صاحب ہمیں 13 دن ہو گئے راستوں کی باتیں کرتے کرتے, راستہ تو نکلا نہیں. اور راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ راستہ تو امپاسبل سچویشن ہے. اس وقت تو پرابلم ہے اب بھی راستہ میرا خیال ہے بن چکا ہوا ہے. آج گفتگو ہوئی ہے اس پہ, آج آخری گفتگو ہوئی ہے. اب تک کی جو باتیں اس گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہیں اس کے اندر ایک راستہ بن گیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر یہی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پروب ہوتی ہے اور انکوائری ہوتی ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے یا نہیں ہوئے, ایک بات یہ نہیں کوئی کمیشن کوئی انکوائری فیئر چیٹ نہ گورنمنٹ کو دے گی نہ گورنمنٹ پہ پورا الزام ڈالے گی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, اصل ایشو یہ ہے ویکنس آ جائے گی گورنمنٹ کے اندر. اصل ایشو یہ ہے, دیکھیں وہ ایشو تو بات کا ہے نا, انویسٹیگیشن ہوگی وغیرہ ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ دوسری بات ہے. سوال یہ ہے کہ ان لیڈران کو واپس بھی تو جانا ہے, کچھ ان کو دیں گے تبھی یہ واپس جائیں گے, یا یہ شکست کھا کے واپس میری بات سنیں, باقی ساری باتیں تو irrelevant تھیں جو مان لی گئی ہیں, اصل تو استعفوں کی بات تھی. یہی تو آگے یہ ایف آئی آر میں بھی استعفے کی بات تھی کہ جی وہ ایف آئی آر اگر ہو بھی جائے تب بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکی. دیکھیں میں شاہر عتیق صاحب کو بھی انگیج کر لوں بیچ میں, آپ بول لیجیے پہلے. جی دیکھیں اگر میاں شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ آتا ہے جناب تو اس سے صورتحال مزید خراب ہوگی, ان معنوں میں کہ عمران خان اور طاہر القادری فاتح کے طور پر سامنے آئیں گے, اور پی ٹی آئی اور تحریک انصاف یہ کہیں گے کہ ہم دونوں ہوں گے, کیونکہ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ جی وہ پہلے استعفیٰ دے. وہ ان کی ڈیمانڈ پہ نہیں دی انہوں نے, نہیں اس کی ڈیمانڈ پہ اس کی ہے, لیکن اس کو دیکھیں یہ صرف شہباز شریف کا استعفیٰ نہیں ہوگا, میاں نواز شریف کے بھائی کا استعفیٰ ہوگا, سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے قتل کے مقدمے میں استعفیٰ ہوگا. ان کو حوصلہ ملے گا, اور جو مسلم لیگ ہے وہ اس کا ڈھلوان کا سفر شروع ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت سنبھل سکے گی, زور پکڑے گا. یہ اگر پنجاب سے ڈیولپمنٹ کیا یہ کافی ہوگی؟ طاہر القادری صاحب اس پہ کنونس ہو سکتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات ان کی طرف سے کی گئی ہے, کیونکہ ابھی جو آپ کے باقی شرکاء ہیں وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک استعفیٰ نہیں ہے, اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. پنجاب کے اندر امپریشن کیا گیا, میسج کیا گیا, حکومت کو کتنا بڑا دھچکا لگا, پرائم منسٹر صاحب کے بھائی کا ہونا, یہ سارے ایسپیکٹس ہیں. یہ ایک آئسولیشن میں صرف ایک استعفیٰ نہیں آ رہا, یہ ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے. اور پھر استعفیٰ جس سے لیا جا رہا ہے ایف آئی آرز ہیں, اور اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک انکوائری جو ہے آنیسٹ قسم کی ہوگی, اور یہ ایف آئی آرز کے بعد اگر واقعی ان کے اوپر الزامات اور ان کو ملزم سے پھر مجرم ٹھہرایا جاتا ہے تو آپ اس کی امپلیکیشنز سوچیں. نہیں شاہد صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ایک تو میں نے اپنا تجزیہ کیا ہے نا, جس پہ یہ سب سے پہلے اپنا وہ لیا کہ ہو سکتا ہے کل پنجاب سے جو ہے استعفیٰ آ جائے شہباز شریف صاحب کا طاہر القادری صاحب کے لیے کو رام کرنے کے لیے, لیکن آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے تو ایک اپنا وہ دیا تھا نا انالیسس. نہیں جی, آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج وہ جو استاد رفیق صاحب آئے ہیں وہ تو پہلے اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے تھے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, میں نے تو آپ کو شروع سے کہہ دیا, اور یہ اس لیے ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ مت بھولیں کہ شروع میں جو کہا گیا با مقصد مذاکرات, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو دونوں تحریکیں, ایک کو تو میرا خیال ہے اب لاہور کا بھی اگر آپ پیریڈ ملا لیں تو یہ تو اتنے دنوں کی بات ہے, اور یہ باقاعدہ اپنی جگہ قائم رہے ہیں اور بڑی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں, برداشت کی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خالی کٹی کے ساتھ واپس چلے جائیں. ہم اسیوم کر لیں گے سی ایم صاحب اگر استعفیٰ دیتے ہیں کل طاہر القادری صاحب کو کرنے کے لیے, چلے ان کا مسئلہ تو حل ہوا, وہ دھرنا تو ہوا ختم, تو عمران صاحب جو ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو یہ ڈیمانڈ نہیں تھی, ان کی ڈیمانڈ تو پرائم منسٹر ہے.
نہیں یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں معاملے, یہ کوارڈینیشن ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک کو سیٹسفائی کر کے, دیکھیں حکومت کی تو ایفرٹ شروع سے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. لاہور سے دیکھ لیجئے, انہوں نے عمران صاحب کو فری واک دے دی اور دوسروں کو محصور کر لیا, مگر وہ دوسرے بھی پھر نکلے اور دونوں آپس میں جوائن اپ بھی ہوا. جوائن اپ کے بعد یہاں پہنچے تو ان کی وینیوز دیکھ لیجئے, وہ کہاں ایک 0 پوائنٹ تھا اور دوسرے کے لیے آپ پارا تھا, مگر اس کے باوجود دونوں وینیوز کو اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد دیکھیے ریڈ زون میں اکٹھے داخل ہوئے اور آج پڑاؤ اکٹھا ہے, ان کی ڈیمانڈز میں بہت کامنالٹی ہے. تو یہ مت سوچیں کہ یہ تحریکیں علیحدہ علیحدہ ہیں, نو, ان کے اندر کوارڈینیشن ہے, جوائنٹنس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں معاملات ایک ہی وقت پہ ان کو طے کرنا ہوگا, کسی ایک کے طے کرنے سے بات نہیں بنے گی. نہیں لیکن شاہ لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, مطلب میرا یہ ہے کہ ایک کے طے کرنے سے بات تو نہیں بنے گی, لیکن سی ایم پنجاب کے استعفیٰ آنے سے تو طاہر القادری کی مین ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ون آف دا ملزم جو ہے جو وہ کہہ رہے تھے وہ. لیکن عمران خان کی تو یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, ان کی تو ڈیمانڈ ہے ہی صرف پرائم منسٹر. تو پھر کوارڈینیشن کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی, طاہر القادری کا مسئلہ حل ہو گیا تو میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا, یہ کس طرح ہوگا؟ نہیں, دیکھیں نا, میں نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا کہ دونوں کے کیسز ڈیفرنٹ ہیں. وہ پرائم منسٹر صاحب کو اس لیے انوالو کر رہے ہیں کہ دھاندلی اس لیول کی ہوئی, لہذا حکومت وہ غیر آئینی ہے اور اس کے ہیڈ پرائم منسٹر ہیں. جو طاہر القادری صاحب کا معاملہ ہے وہ اس وقت نشانہ بنائے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن کو, اور ماڈل ٹاؤن کا جو ایگزیکٹو ہے کہ وہ دو ڈیفرنٹ ہے. اب میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں, تو ایک کے استعفیٰ دینے سے عمران خان صاحب کو کیا ملے گا؟ ان کو بھی تو کوئی چیز دیں گے نا, وہ کیا ہوگی؟ آپ میری بات نہیں دیکھیں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی بتائیے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کام کرنے میں بھی ان کو ڈیوائیڈ کر پائیں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے استعفیٰ آتا بھی ہے تو یہ نہیں ہوگا بستر بوریا باندھو چلے جائیں. اول تو ایسا ہوگا نہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ آج بات ہوئی ہے کل استعفیٰ آ جائے گا. ابھی تو بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں تو آپ منع تو نہیں کریں گے. یہ معاملے 1-2 دن آگے چلنے ہیں. دوسری طرف سے ڈیڈ لائن 3 دن کی آئی ہے. یہ اگلے معاملات جو ہیں یہ 3 دن سے پہلے ریزالو نہیں ہوں گے, اور نہ ہی استعفیٰ ایک دن میں آنے لگا. میں اس میں جوائنٹنس دیکھ رہا ہوں. عمران خان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. عمران خان, ٹھیک ہے جی صاحب. دیکھیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس کے اندر کوارڈینیشن ہے. آپ دیکھیں گے کہ معاملات ایک ہی وقت پہ سارے آگے چلیں گے. دیکھیں, اس میں چیز یہ ہے کہ یہ جو علیحدہ کرنے کی بات ہے نا, یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے, ان کی خواہش ہے کہ ان کا یہ مقصد حاصل ہو جائے, اس کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن یہ بات شاہد صاحب کی صحیح ہے کہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ چاہے وہ علیحدہ کنٹینر سے تقریریں کریں, ان میں کوارڈینیشن رہے. اگر فرض کیجئے, ہم فرض کر رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم حقیقت میں کیا ہوگا, کہ اگر چیف منسٹر پنجاب کا استعفیٰ ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ تعلق تو طاہر القادری سے ہے, لیکن عمران کے لیے بھی ایک سائیکولوجیکل بوسٹ بن جاتا ہے کہ یہ جو بڑی عمارت ہے, امپائر کا لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے اس حکومت کے لیے, وہ یہ کہیں گے کہ اس کا ایک یونٹ جو ہے وہ گرا ہے, ہم دوسرے کو ٹارگٹ کریں گے. تو وہ ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج میں اس کو کنورٹ کریں گے. تو پھر وہی عمران صاحب نا, نہیں دیکھیں فی الحال تو وہ, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا اگر ہوتا ہے اس طرح تو طاہر القادری صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا. میرے خیال میں طاہر القادری صاحب اکیلے واپس نہیں آئیں گے. اکیلے واپس نہیں آئیں گے. طاہر القادری کا ایک مطالبہ تو نہیں ہے نا, طاہر القادری کا مطالبے کچھ مطالبے کامن ہیں. طاہر قادری اس میں انہوں نے آج تو بات ہی نہیں کی ان پہ. آج نہ دیکھیں یہ بس کی تو بات کہی ہے انہوں نے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں کو سیپریٹ کریں, اور بلکہ ان دونوں کے ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ ایک بریک لے کے آپ کے پاس آ جاؤں. ویورز ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ویورز, ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دے دیں طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے, تو عمران صاحب کا مطالبہ تو پی ایم ہے, وہ سی ایم نہیں ہے, وہ کیسا پورا ہوگا؟ جی انجم صاحب. دیکھیں, گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کو اس میں کامیاب بھی ہونا چاہیے کہ عمران خان اور طاہر القادری 2 الگ الگ پولیٹیکل گروپ ہیں. عمران خان جو ہے وہ مڈل کلاس کے اور اپر مڈل کلاس کے لیڈر ہیں, اور وہ پاکستان میں جو ایجوکیشن کا ہائر سٹیٹس ہے وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور جو ہائی سیلریڈ لوگ ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس کے اور لوور کلاسز کے اور رورل کلاسز کے لیڈر ہیں. تو اور ان کی جو طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈ میں اور ان کی ڈیمانڈ میں تصادم ہے آپس میں, تو ان کو آسانی سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. وہ پارلیمنٹ بلیو ہی نہیں کرتے. وہ تو ایکچولی وہ تو جو موجودہ سسٹم ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اور وہ طاہر القادری صاحب وہ تو پیسے کی دولت کی تقسیم
پہ زور دے رہے ہیں. وہ تو سوشلزم کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ میرے خیال انہوں نے سوشلزم کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کیا. دونوں میں تصادم ہے آپ کے خیال میں نظریاتی طور پر؟ دوسرا یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر سارے ڈیبیٹ سے کچھ سائڈ پہ کرنے کے لیے فریش الیکشنز کا اعلان کر دیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں ہے پاسبل؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں تصادم نہیں دیکھتا, ہم تصادم بنا رہے ہیں کہ ڈاکٹر قادری جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ ایک غلط پارلیمنٹ کو, ایک غلط سسٹم کو جو ہمارے آئین کے مطابق نہیں چل رہا, وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ آئین کو تو وہ میکسیمم کوٹ کرتے ہیں. یہ ہم کیسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ جی وہ آئین کو نہیں مانتے, وہ قانون کو نہیں مانتے. وہ تو قانون کی بات کر رہے ہیں کہ قانون لاگو کرو, قانون کے مطابق جنہوں نے قتل کیے ان کو پکڑو. آئین 1 to 40 لوگوں کی بات کرتا ہے, کلازز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرو تاکہ لوگوں تک جسٹس ملے, لا قانونیت ختم ہو, لوگوں گورننس ٹھیک کرو. یہ کون کہتا ہے کہ جی نہ وہ پارلیمنٹ کو, غلط پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی, الیکشن کمیشن صحیح نہیں بنا, الیکشن صحیح نہیں ہوئے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ وہ پارلیمنٹس کو نہیں مانتے, پتہ نہیں کون سا سسٹم چاہتے ہیں. ان میں تصادم میں برائی کیا ہے؟ اگر ان دونوں میں تصادم کروا دیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ برکت ہے اس میں کہ یہاں بہتری آ جائے گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. یہ حضرت مذاق کہہ رہے ہیں نہیں کہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں. ان دونوں باتیں کر رہے ہیں تصادم کی یار. انہوں نے بات کر رہے ہیں پہلے تو ملک میں تصادم کا مطلب مسلح تصادم نہیں, مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, ان کو سیپریٹ کر دیا جائے, ان کو ایک دوسرے کے مخالف بالکل اوپن کر دیا جائے تاکہ ایک فورس نہ رہے اور اس ملک کا آئین بن جائے. آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. اس کو اب ہم ایسے نہ کریں کہ جی ہم کہیں کہ ان کے آپس میں تصادم. یہاں پہ جو بات ہوئی ہے ان کا آئین سے تصادم تو پارلیمنٹ سے تصادم, یہ مفروضے ہیں, یہ غلط بات ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے. دوسری بات کہ گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے. گورنمنٹ تو میں نے پہلے بھی کہا آج تک کوشش کر رہی ہے. کیا وہ ڈیوائیڈ کر سکی؟ وہ تو لاہور سے ہی نہیں نکلنے دینا چاہتی تھی ایک کو, اور دوسرے کو وہ نکلنے کی اجازت دے رہی تھی. ایسا نہیں ہوا. یہ وش لسٹ ہو سکتی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ دو تحریکیں ہیں. شاہد صاحب ایک بات بتائیے, اس سے باہر نکل کے آپ سے سر راہ چلتے چلتے ایک خیال آیا میرے ذہن میں, اور وہ ہے سابق صدر پرویز مشرف. وہ آج کل حکومت ان کا کچھ نہیں کر رہی, مطلب پہلے تو حکومت بہت فعال تھی اس کے اوپر, تو وہ کدھر گئے اور ان کا کیس کدھر گیا؟ یہ حکومت بتا سکتی ہے جی کہ ان کا کیس کہا گیا. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں وہ ایک نان ایشو تھا, حکومت نے اس کو ایشو بنایا اور ایشو بنا کے ایک سارا معاملہ میس اپ کر دیا, اور اس کے اندر بھی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. ایک آدمی کو پکڑ کے آپ کارنر کر رہے ہیں, باقی سارے کے سارے جو ہیں ان کو آپ شیلٹر دے رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اندر آپ نے سٹیپس جسٹس اور قانون کے مطابق نہیں لیے, لہٰذا وہ آپ کے گلے پڑ گیا. اب حکومت اس کو بھگتے. آج وہ چونکہ ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں, ان کو ایک چھوٹی مصیبت جو ایکچولی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں, ان کی بنائی ہوئی تھی, تو وہ مصیبت اب ان کو بھول گئی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ جو کاؤنٹر پروسیشنز اور ڈیمونسٹریشنز شروع ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط اور ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کے تھرو اگر کوئی کلیش کی سچویشن بنتی ہے تو یہ دونوں جو اس وقت فریقین ہیں یہ دونوں لوزرز ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے, اور حکومت کو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے. شاہد لطیف صاحب, پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. اب آپ ضرور آپ کو ذہن میں آ رہا ہوں کیسے. سر ایک منٹ, کہ ایسر اقبال صاحب نے جو کہا, سن تو لیں سر, میں یہ دور کر رہا ہوں, آپ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. پہلی دفعہ مجھے لگا اپنی زندگی میں, پہلی دفعہ وہ ایسے کہ ایسر اقبال صاحب نے آج سے کوئی کچھ ہفتے پہلے جب یہ دھرنوں کا شروع ہو رہا تھا سیزن اور مارچز کا اعلان, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حشر برپا کرنے جا رہے ہیں دونوں پی ٹی آئی اور پی اے ٹی, یہ بیسیکلی پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے ہے. آپ نے آج ابھی مجھے کہا کہ مشرف ان کے گلے پڑ گیا. عسکری صاحب یہ تو ایک پیج لگ رہا ہے آپ کو. نہیں دیکھیں, ایک پیج کی بات نہیں ہے, پرابلم اس گورنمنٹ کی نہیں, یہ تو آپ کی assumption غلط ہے. آپ نے میری بات کو غلط. نہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے اس بات کو بالکل غلط, میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ بالکل غلط بات کر دی آپ نے. میں نے بالکل یہ مقصد نہیں تھا, آپ نے اس کو ٹویسٹ کر دیا. میں نے ٹویسٹ نہیں کیا, آپ لکھا, آپ کے الفاظ میں لکھے کہ مشرف کے گلے پڑ گیا, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرف ہمارے گلے پڑ گئے اس لیے دھرنے. نہیں, میں نے کہا ان کی اپنی اس کیس کی جو ٹریٹمنٹ تھی میرے مطابق یہ نان ایشو تھا, اس نے اس کو ایشو بنایا اپنے ذاتی انا کی خاطر. چلے آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ آن پیج مان لیا آپ کی بات. چلے عسکری صاحب آپ بتائیں. دیکھیں جو یہ کیس والی بات ہوئی ہے, اصل میں اس گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ اس کی ترجیحات ہمیشہ الٹی ہوتی ہیں.
जो प्राइमरी इश्यूज हैं उनको एक तरफ रख के ये पब्लिसिटी ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बात पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि चले अब इन्होंने तो निकाल लिया अपने आप को उससे, जो एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने ये कहा कि हम पे जो उसकी वजह है बर्बादी आई है, नहीं, उसकी वजह है कि वो कहना ये चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट में कोई गलती नहीं, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसियां ठीक हैं, ये तो दूसरी डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि अगर ये गवर्नमेंट इतने मैंडेट से जीती है 2013 में, तो क्या हुआ कि 14 महीने के अंदर उनके खिलाफ इतनी बड़ी मूवमेंट जो है लॉन्च हो गई? इसका मतलब ये है कि उनकी पॉलिसी में गलत फैसले हुए हैं। तक जिम्मेदार है सारी सिचुएशन के। एहसन इकबाल साहब ने अभी कल परसों भी कहा है कि इस पूरी सूरत हाल के सिलसिले में जो है वो मुशर्रफ साहब के हामी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और इस गवर्नमेंट ने जो है क्या सर लोगों को बताया, आप क्या कह रहे हैं, क्या ब्लंडर था? इनकी तो कई ब्लंडर है। नहीं, इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था जिसमें हम फंसे हुए हैं और ये मुल्क की जो है तरक्की भी, हर चीज रुक गई है और बड़ा नुकसान होने जा रहा है और नुकसान हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये ब्लंडर ये था कि परवेज मुशर्रफ को सजा देने के लिए जो है ये इन्होंने नॉन पॉलिटिकल हरकत कर दी और जो सिविल और मिलिट्री रिलेशन था उसको उस बैलेंस खराब कर दिया और हमने डिस्टर्ब कर दिया और पूरा सिस्टम जो है डिस्टर्ब कर दिया। इरशाद आरिफ साहब, मुशर्रफ साहब जो है, अब तो सिचुएशन ये है कि हुकूमत अगर उनको आप जाने देती है तो तब भी उनकी कमजोरी, बहुत कमजोरी नजर आएगी जो पहले इतनी नहीं भी थी। अगर मुकदमा ना स्टार्ट करते तो मुशर्रफ साहब आज भी इनके गले में है? नहीं, बिल्कुल गले में हैं। और वैसे अच्छी हुकूमत वो होती है जो कोई स्टेप ऐसा लेके जो अगरचे गैर मकबूल हो अपने आप को बचा लेती है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मकबूल पॉपुलर स्टेप लेने के चक्कर में ये फंस जाते हैं। देखिए, परवेज मुशर्रफ का जो केस था, अगर ये चलाना वाकई ये हीरो बनना चाहते थे फिर उन तमाम लोगों पर केस बनता था जो 3 नवंबर में इन्वॉल्व थे या 12 अक्टूबर में, वो नहीं किया, एक आदमी को निशाना बनाया। अब ये जो ये मसला उनके लिए है और मेरा ख्याल है अब ये खुद भुगतेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ और अल्लामा ताहिर कादरी के दरमियान एक हल्का से इख्तलाफ है, उसके अलावा कोई एजेंडे में भी इख्तलाफ। वो ये है कि वो चाहते हैं, कल को क्या देख रहे होते हुए आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास, अगर ये तसादुम की मौजूदा फजा बरकरार रही, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर जो खदशा हमारे भाई अंजुम रशीद साहब महसूस करते हैं, मैं भी वही महसूस करता हूँ। शाहरुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, अंजुम साहब और हसन रिजवी साहब। ले व्यूअर्स, अगर तो कल शाम 4 बजे से पहले मसला हल हो गया, धरने खत्म हो गए, तो हम इधर नहीं होंगे। वो उतना सा चांद नजर आ गया, अगर आखिरी गुफ्तगू करने आएंगे, ठीक है, चले रिजवी साहब की खातिर आ जाएंगे। देखिए इतनी लंबी देर तक थोड़ी जाएंगे, 11 बज रहे हैं आज, तो 4 बजे से शुरू है रोज। तो अदरवाइज अगर चांद नजर ना आया रोहित हिलाल कमेटी के अंपायर्स को, हैं जी, तो फिर हम कल इधर ही बैठेंगे। अंजुम साहब ऐसे ही है।